बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हालात गंभीर हैं या हुकूमत की कन्फ्यूजन इंतहा की है, ये फ़ैसला करना ज़रा मुश्किल है। क्या गंभीर हालात में फ़ैसला क्या करना है, इस हुकूमत को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उसको समझ नहीं आ रहा। सवाल ये है क्योंकि पहले ये एकदम अचानक से धड़ल्ले से जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं वो मैदान में उतरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दहशतगर्द तंजीम, सियासी जमात करार देते हैं और फैसला सुना देते हैं कि हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस भेजेंगे। ना सिर्फ इसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजेंगे बल्कि कासिम सूरी, इमरान खान और सदर आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो आर्टिकल 6 लगाएंगे और भी कई उन्होंने ऐलानात किए। लेकिन आज की कहानी ये है, आज की कहानी कन्फ्यूजन का लेवल ये है कि जो वज़ीर हैं, सीनियर वज़ीर पंजाब की मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो कह रही हैं हम किसी सियासी जमात को दहशतगर्द तो नहीं कह सकते, लेकिन अदलिया देख ले कि उसने किसको सज़ा देनी है कि नहीं देनी। आइन में दोनों तारीफ़ें लिखी हुई हैं, एक सियासी जमात की भी और एक दहशतगर्द तंजीम की भी। भाई आइन अगर आपने अदलिया को पढ़ाना है या कौम को पढ़ाना है, आपने खुद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपने खुद पढ़ा है तो आपका अपना फैसला क्या है, पहले क्या था अब क्या है। और फिर ये कि बार बार ये कहना, अपने आप को यकीन दिलाना, क्या इतनी पतली हालत होगी हुकूमत की कि अपने आप को यकीन दिला रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही रहेंगे, हमारी हुकूमत 5 साल पूरी करेगी। ये किसने कह दिया आपको कि आपकी हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करने जा रही? किसने कह दिया है कि शहबाज शरीफ की जगह कोई और वज़ीर आज़म आ रहा है? तो ये बेयकीनी क्यों है? सवाल ये पैदा होता है कि आज वफाकी काबीना का इजलास, जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने बड़े मामलात के ऊपर ख़िताब किया और फ़ैसले भी किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फ़ैसला ज़ेरे गौर ही नहीं आया। क्यों? सवाल ये है। भाई पहले गलती थी अतात तारड़ साहब ने किसके कहने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बाद में आपको उससे बैकआउट होना पड़ा। फिर किसके कहने के ऊपर अब आप ये माहौल बना रहे हैं? जो मरियम साहिबा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली पाकिस्तान की आला अदलिया को टेंशन देने वाली बात है, जो कि देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताने लगा हूं कि जो हक बात कर रहे हैं इस वक्त सहाफ़ी, उनको तो ये हुकूमत नोटिस जारी कर रही है कि आप आला अदलिया को खिलाफ जनाब स्कैंडलाइज कर रहे हैं। इसको स्कैंडलाइज करना कहते हैं। अगर आपके गिट्टे गोडों में पानी नहीं है तो जिनके गिट्टे गोडों में पानी है उनको नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं यार? अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा धड़ल्ले से कोई बात नहीं कह सकती, इतना नहीं कह सकती, यानी कि सारे ऐब गिनवाने के बाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे ऐब गिनवाने के बाद अब ये खुद फैसला कर ले इनको सजा देनी है कि नहीं देनी, वरना फिर आने वाले दौर में कोई भी जमात दहशतगर्दी करेगी फिर सानू ना कहना। भाई आपको क्यों कोई कहेगा? आपकी तो अंदर ना इतनी हिम्मत है ना इतनी जुर्रत है कि आप उस तरह के काम कर सकें जो काम इमरान खान साहब ने कर दिए हैं। एक लेवल तक तो इमरान खान साहब ने, जो लेफ्ट के लोग हैं, जो पाकिस्तान में अवाम का हक़ हुक्मरानी जो है वो उनकी जो ख्वाहिश है, अज़ल से ख्वाहिश है, उनको तो ये अपीज़ कर रहे हैं इमरान खान साहब की हरकतें, हालांकि गलत है वो भी। ये पाकिस्तान के एक ऐसे डेमोक्रेट आदमी के साथ मेरी बहस हुई, बाकायदा बहस हुई, मुझसे बहुत सीनियर आदमी है, वो सहाफ़ी नहीं है, बड़े सीनियर आदमी हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का और आइन की बालादस्ती का जो ख्वाब देखा, उसकी उन्होंने कीमत भी अदा की, जेल जाके उसकी कीमत अदा की, इल्ज़ाम सहे उन्होंने। लेकिन वो भी कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब की हरकतों की वजह से जान छूट जाती है तो बेहतर नहीं हो। मैंने कहा और चमड़ गई इस्टेब्लिशमेंट। तो पॉइंट ये है कि आपसे तो ये काम भी नहीं होगा। इमरान खान साहब तो पता नहीं गलती में कर रहे हैं, किसी के कहने के ऊपर कर रहे हैं, वो अलग से बहस है। लेकिन आपको और मुझे भी, मैं भी ये समझता हूँ और मेरे समेत बेहिसाब और बेशुमार लोग समझते हैं कि जो कुछ इमरान खान साहब ने किया और जो कुछ उनसे करवाया गया, लेकिन वो करवाने वाले कोई और थे। हमारा मुद्दा ये है कि पहले उनको पकड़ा जाए, जनरल फैज़ को पकड़ा जाए, जनरल बाजवा को पकड़ा जाए, अगर ज़्यादा पीछे नहीं जाना तो कम से कम इन दोनों को तो पकड़ लें। लेकिन नहीं, तो इस तरह तो काम सीधे नहीं होते।
لیکن اس کے باوجود یہ بات عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر تو اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ سکے کہ یار یہ دہشت گرد جماعت ہے, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. آپ سے بھلے تو صدر زرداری, جنہوں نے ایک انٹرویو میں یہ والی بات کہی کہ یہ آپ سمجھتے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعت, ہم نہیں سمجھتے, جو ان کا سٹائل ہے بڑا مسکرا کے انہوں نے کہا. تو پاکستان تحریک انصاف کے متعلق آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, یہ سوچ لیں, کنفیوژن ختم کر لیں. ایک بات میں نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف کے اوپر آپ پابندی لگا دیں, یہ میرا مدعا نہیں ہے. اگر وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے, اگر اس کی حرکات و سکنات سیاسی جماعتوں والی نہیں ہے جو آئین میں دی گئی ہے, تو پھر یہ کام حکومت نے کرنا, عدلیہ نے نہیں کرنا. عدلیہ کو آپ نے ایک کیس بنا کے بھیجنا ہے. کنفیوژن ختم کریں حضور. اور یہ جو آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ کے ساڑھے کو پیچھے چڑھے ہے, یہ آپ کی نالائکیاں ہیں. عمران خان دا نک نہیں سی وگدا, نالائک نکلے, اگر انہوں نے لا کے چھوڑ دیتا. اب اگر آپ کو لگ رہا ہے, یہ کیوں لگ رہا ہے, سوال میں ویسے پوچھنا چاہتا ہوں, میں جواب آپ کو دیتا ہوں, یعنی اپنے سننے والوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے کرم فرماؤں, کہ ان کو کیوں لگ رہا ہے. بار بار کہہ رہے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم 5 سال رہیں گے, سانو کو نہیں لا سکتا, اسی 5 سال پورے کر رہے ہیں, پارلیمنٹ چلے گی, حکومت چلے گی. کیوں یہ بے یقینی کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ پیچھے سے وہ بھائی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے, یہ سارا یہ جو پولیٹیکل نیریٹو ہے یہ سیاسی جماعت ہی بنا سکتی ہے. اور آپ کے جو وزراء کرام ہیں وہ یا تو اس ملک کا بیڑا غرق کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, مطلب اعظم وزیر تارڑ صاحب کے اوپر مجھے ویسے ہی بڑا وٹ ہے, میرے دوست ہیں, لیکن یہ بات جا کے منصور علی شاہ صاحب کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جی کہ اسی وہ کرنے لگے ہیں جناب, ترمیم کرنے لگے ہیں. آپ کس کے ساتھ ہیں بھائی جان؟ ٹھیک ہے. اور پھر میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا دور تھا اس میں ملک یوں جا رہا تھا تھلے, اور آپ کا دعویٰ ہے کہ ملک یوں جا رہا ہے. انڈیکیٹرز بھی ہیں ہمارے پاس. پاکستان بینک وہ ڈیفالٹ نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے, آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن آپ اس کا توڑ ہی نکال پا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر کرے گا, وہی سوچ, وہی پہلے دن والی سوچ, یہ تحفہ آپ لے کے آئے, اس تحفے کو آپ ہی نہیں لے کے جانا ہے, تو پھر تسی کو مچکی کرنا ہے ہو یار. یہ ان کا کہنا ہے, اب میرا نہیں, میں معافی چاہتا ہوں, یہ ان کا کہنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا پولیٹیکل نیریٹو آپ نے بنا ہی نہیں رہے, آپ کچھ کر ہی نہیں رہے. حضور اس طرح سے کام نہیں چلنا. تو اب ان کو آیا ہے خوف کے نگران دور کا, ایک وزیر بیٹھ کے کہہ رہا ہے اور کہ جی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ جو آئی پی پیز والے معاملے کے اوپر. اگر آئی پی پی والا معاملہ پاکستان ٹھیک کر لے تو لوگوں کا سانس نکلتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ بات وزیر اعظم کے ذہن میں کیوں نہیں آتی؟ جب کسی نے کہنی شروع کی ہے, ظاہر ہے کہ یہ پنڈی سے ہونی شروع ہوئی ہے بات. جو اعجاز گوہر صاحب ہیں وہ ان کو خواب نہیں آیا, ان کو ٹیلی گرام آئی ہے, اس لیے وہ بولنا شروع ہوئے ہیں. تو ان کو پرتھوب پڑ گیا ہے کہ یار ساڑھے خلاف کم لگن لگا, حالانکہ کوئی کم نہیں لگن لگا. تو یہ کنفیوز بھی ہیں. اب کر کیا رہے ہیں؟ اب کر یہ رہے ہیں کہ اسی عالم میں کہ جب انہوں نے کہا کہ یار آپ تو کچھ کر ہی نہیں رہے, آپ کے مطلب کوئی نیریٹو ہی نہیں بنا سکے. عمران خان آپ حکومت میں ہیں, وسائل آپ کے پاس ہیں. عمران خان جیل میں بیٹھا, آپ کو وقت ڈالا ہوا ہے اس نے, صرف پریس کانفرنس کے ذریعے, وکیلوں کے ذریعے. پریس کانفرنس خود نہیں کرتے, وکیلوں کے ذریعے, ٹھیک ہے, کسی ٹویٹ کے ذریعے. اور یار وہ آپ کے ہاتھ اس کا کیا کچھ نہیں ہے. پاکستان کے خلاف, اس کے ریاست کے خلاف کون سا وہ ایکٹ ہے جو اس نے نہیں کیا؟ آپ سے کچھ ہو ہی نہیں رہا. تو اب یہ جو مریم صاحبہ نے کہا اور جو آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے وہ در کابینہ کے اجلاس میں کہ جی کہ وہ دیکھیں 2013-14 سے شروع ہوئے, اب ایتھے 9 مئی تے بریک نہیں ماری. اب وہ پورا ماحول بنا رہے ہیں کہ یہ اصل میں ہیں ہی بڑے غلط لوگ ہوں گے, لیکن اب چونکہ پریشر ہے پیچھے سے, وہ اگلے کاروائیاں کری جا رہے ہیں. تو یعنی کہ کہیں ہماری حکومت نہ چلی جائے. چل مال, سکون مال, مٹھے چول, 9 to 5. سر سیاست 9 to 5 والا کھیل ہی نہیں ہے.
9 to 5 کیا چیز ہوتی ہے، سرکاری نوکری ہوتی ہے. تو اب وہ جناب کوئی پریشر اگر پیچھے سے پڑا ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ کام خراب ہو گیا تو ان کم زیادہ چک دو، تو وہ کم زیادہ وہ ہے سو ہے، جو ہے سو ہے. لیکن ساتھ میں کیا کر رہے ہیں کہ وہ دیکھیں اطہر من اللہ صاحب جو ہے، اب اگر اس پر بات کریں گے تو اطہر من اللہ صاحب نوٹس جاری کر دیں گے. جو اطہر من اللہ صاحب نے نیو یارک میں بات کہی ہے، ایڑے 6 جج نے جنہوں نے خط لیا ہے نا، جو 5 تو میں لب کے لے آیا. بھئی بڑی مہربانی، آپ 5 لب کے لے آئے ہیں. ہم اور پھر یہ کہ یہ جو کام کے عدالت سے ڈر کے پتہ نہیں کہاں پر چھپی بیٹھی ہے حکومت. وہ جو دل کرتا ہے جس طرح کرتا ہے. ایک دفعہ مریم بی بی نے ٹینشن دی ہے، ایک دفعہ بس، کہ یہ ججز جو ہیں انہوں نے تصویر بیچے ہوئے ہیں، یہ اس کو واپس لانا چاہتے ہیں. جو گلیوں میں رل رہا ہے اس کو عدالت میں. یہ عمران خان صاحب کے نصیب ہیں کہ عدالت کی جو فنکاریاں ہیں یا ریاست کی فنکاریاں ہیں، کہ پہلے وہ لاک ڈاؤن لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، ڈپا لا رہے سن، تو وہ ناصر خسرو صاحب نے کہا کہ پٹیشن لے کے آؤ، جو ریجیکٹ کر دی ہوئی تھی پٹیشن لے کے آؤ. وہ والی یاد ہے نا، وہ والی اقامے والی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر حکومت ٹور دی. اب خان صاحب جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل تھی عدالت میں، لیکن انہوں نے جناب کہا کہ نہیں، وہ گھر بیٹھے انہوں نے سیٹاں دے دیتی ہیں. اب اس کے اوپر عدلیہ کے اس معاملات کے اوپر جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کو یہی حکومت، شہباز شریف صاحب کی حکومت، جو بینیفیشری ہے ان صحافیوں کی، جو صحافی اپنے ضمیر کی بات کر رہے ہیں اور سمجھتے سوچتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ یہ مشکل پڑ سکتی ہے. ان میں رضی دادا ہیں اور سعید چوئی صاحب ہیں. رضی صاحب نے تو ریسیو کر لیا، سعید چوئی صاحب کو وہ نوٹس ریسیو نہیں ہو سکا. آپ ہائیسٹ عدالتوں کو توہین عدالت وہ کیا کر رہے ہیں، اسکینڈلائز کر رہے ہیں. ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا، مستقل لگا ہوا کیونکہ اتنے عدالتیں ٹھیک نہیں ہونی، مستقل لگا ہوا. تو انہوں نے جناب ایف آئی اے وزارت داخلہ ٹھک نوٹس، ایف آئی اے نوٹس. ابھی کیوں؟ وہ جو چیف جسٹس پاکستان کو اسلام آباد کے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ٹاؤٹ کہیں اور چیف جسٹس پاکستان کو بے نکت سنائیں اور ہر طرح کا غلیظ الزام لگائیں، انہوں نے خیر ہے. ایف آئی اے کو نظر نہیں آتا، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو نظر نہیں آتا. اینا دا نظر آ گیا جن کی مسلمہ ہے. یعنی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ پارٹی ہی نہیں تھی، یہ عدالت کے کاغذ کہہ رہے ہیں اور عدالت کا فیصلہ کہہ رہے کہ مخصوص حالات ان کو نوٹس. یہ حکومت کا حال ہے، ایج حکومت. اور یہ مطلب کیا کہیں ان کو، اور بھائی کنفیوژن دور کریں. آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ کو کوئی نہیں ہٹا رہا. ہاں اگر نلائکیاں مسلسل رہی، آپ مجبوری ہیں، یہ جو سسٹم ہے یہ مجبوری ہے. مجبوریاں اب کھول کے کیا کریں. بائی دا وے رضی صاحب کو نوٹس جاری ہو چکے ہوئے ہیں اور سعید چوئی صاحب کو نوٹس ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے. ایف آئی اے نوٹس لے کے ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو دونوں کو ٹینشن جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے. دونوں کو انہوں نے ٹینشن ہے یہ کہ عمران شفقت نوٹس کیوں نہیں ہو رہے، تینوں کیوں نہیں ہوئے. بھئی میں ہوں تو زیادہ بک بک کرتا رہنا ہے، یہ وہ تینوں نہیں ہوئے، سانوں کیوں ہو گئے. نہیں بھی نوٹس کراؤ. انہوں نے بڑی خواہش ہے، انہوں نے ساری ٹینشن، راتی نیند نہیں آ رہی ہے، انہوں نوٹس کیوں نہیں ہے. میں کہ بڑا شکر لگا رہا کہ جی کہ میں کہ یار میرا نہیں نوٹس ہوئے تھے تسی دھیان نہیں اسی کہنا انہوں بھی نوٹس جاری کرو. اسی جیل دے کلیاں کی کرنا تے تاش کھیڈاں گے تے چاہ دودھ پتی چلے گی پتہ نہیں کیڑی. تو بہرحال شکل اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ حکومت کو سوچنا چاہیے، ایف آئی اے کو دیکھنا چاہیے اور حکومت کو یہ یا تو پھر ان کو بھی نوٹس جاری کرے. سمپل از دیٹ کہ جنہوں نے باقی عدلیہ کو بھی یہ پک اینڈ چوز کیوں ہے پائے. میری اطلاع ہے کہ اس میں بھی پھر ہم بات کریں گے کہ ترملا صاحب 6 گڑا رہے نا، میرا کام ہے میں کیتے نا نیو یارک میں جا کے، اور عمران خان کا واجہ بجائی جا رہے ہیں، ٹول کی کٹی جا رہے ہیں عمران خان. ہم بات کریں گے تو پھر مینوں بھی نوٹس جاری ہو جائیں گے، جو بھی کرے گا نوٹس جاری ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہے نا رضی صاحب اور سعید چوئی صاحب، ان کو جو نوٹس جاری ہوئے ہیں ان کے پیچھے بھی اسلام آباد کی ایک سازش بتائی جا رہی ہے. کوئی خوبصورت لوگ جو آنے والے دنوں میں اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں
وہ اس سازش کے پیچھے ہے. بھی کی کرنا ہے تو کچھ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ اور چل رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ہیر سے کے اوپر ہے تو میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. تو فی الحال آپ یہ حکومت کی چال دیکھیں اور اس کی ڈھال دیکھیں, بلکہ چال ہی دیکھیں, کی کہہ سکتے ہیں کر کیا رہی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.